अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में इस वक्त पीटीआई की हुकूमत को 3 साल का वक्त गुजर चुका, लेकिन 3 साल के इस तवील वक्त में भी शायद अवाम की मुश्किलात का अजाला उस तरीके से ना किया जा सका। 3 साल के अरसे में जहां अवाम की बहुत सी उम्मीदों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, परेशानी हुई अवाम को, जहां अवाम मायूस हुई, वहीं पे एक बड़ी वजह ये निकल के आई कि अवाम के हाथ में इख्तियार मौजूद नहीं था। अवाम फैसले नहीं ले पा रही थी। अवाम के जो मसाइल थे उनकी घरों की दहलीज पे हल नहीं होते हुए नजर आए। यही वजह है कि शायद अभी तक पीटीआई की हुकूमत से लोग उस तरीके से मुतासिर नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि ये काम ना किए गए? खान साहब की अगर प्री इलेक्शन स्पीचेस की बात की जाए, कैंपेन की बात की जाए, तो उसमें अक्सर ये बात दोहराई जाती थी कि इंतखाबात के साथ साथ वो इंतखाबात कराए जाएं जो कि आम आवाम के मामलात को बेहतर बनाने में मदद दें, यानी कि जनरल बॉडीज इलेक्शन। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ मुख्तलिफ होती हुई नजर आ रही है। इस वक्त पाकिस्तान में जो ओवरऑल कंट्रोल बोर्ड के इंतखाबात हैं उनके बारे में जो मामला है वो गर्म हो चुका है। इस वक्त कंट्रोल बोर्ड के ओवरऑल पाकिस्तान में इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो चुका है, लेकिन शेड्यूल के इजरा से पहले ही यहां पे मामला तब्दील होते हुए नजर आए। जिस तरीके से आम इंतखाबात में होता है, जिस तरीके से बहुत सी चीजों के ऊपर कई बार आंखें बंद कर ली जाती हैं और कई बार जानबूझ के दानिस्ता तौर पे कुछ चीजों को होने दिया जाता है, वैसा ही कुछ सिलसिला यहां भी नजर आ रहा है। कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात पाकिस्तान में यकीनी तौर पे बहुत अहम है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में आबादी के तनासुब से देखा जाए और पाकिस्तान में जो सिस्टम राइज है उसमें देखा जाए तो कंटोनमेंट बोर्ड की जो ओवरऑल जो कंट्रीब्यूशन होती है पाकिस्तान में वो काफी ज्यादा है। कराची की बात कर लें तो कराची का एक मेजर इलाका है जो कि कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर आता है, यानी कि अगर कराची की तामीर और तरक्की की बात हो तो कंटोनमेंट बोर्ड किसी भी तौर पे फरामोश नहीं किया जा सकता। सूरत हाल यहां पे ये डेवलप हो रही है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में बस चंद ही दिन रह गए हैं, लेकिन यहां पे अभी से मैनिपुलेशन की, अभी से खुदबुद की, अभी से लेन देन की खबरें सामने आनी शुरू हो गई हैं। आखिर कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में क्या मामलात हो रहे हैं, क्या कुछ पर्दे के पीछे है जो अवाम से छुपा हुआ है, पोशीदा है? अवाम को ये सारी बातें बताएंगे और इन तमाम तर बातों का खुलासा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहित शाह साहब, जो कि खुद कैंडिडेट हैं कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात से के, और इस तरह जानेंगे कि आखिर कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात का ओवरऑल सिस्टम क्या है और इस इंतखाबी सरगर्मियों की आड़ में क्या कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मोहित साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। मोहित साहब, पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि आज का जो टॉपिक है ये मुश्किल टॉपिक है, जिसके लिए आपने हमारा दावतनामा कबूल किया और आप आए। टू द पॉइंट बात करेंगे, जरा आवाम को पहले तो एजुकेट कर दें कि कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शंस होते हैं या कंटोनमेंट बोर्ड का जो सिस्टम होता है वो दरअसल कैसे डेवलप होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने मुझे ये आज यहाँ दावत दी और एक मुश्किल फोरम पे बिठाया ला के। अच्छा, मैं आवाम को ये बता दूं कि कैंट बोर्ड सिस्टम होता क्या है। यहाँ पे कैटेगरीज कैंट बोर्ड्स की होती हैं, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी कैंट्स होते हैं। जिस कैंट बोर्ड से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ CBC कहलाता है, कैंट बोर्ड क्लिफ्टन। ये ए कैटेगरी कैंट है, इसके 10 वार्ड हैं। 10 वार्ड में जब इलेक्शन होते हैं तो यहाँ से 10 कैंट बोर्ड मेंबर सेलेक्ट होके जाते हैं और उसमें से जो 2 रिज़र्व सीट्स हैं, जो कि वुमेन है एक और एक माइनॉरिटी की सीट होती है, वो जो जिनका मतलब इन 10 में से जिसके ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, या वो पार्टी हो या इंडिपेंडेंट भी अगर हैं किसी के साथ, तो जिसको वोट करते हैं तो उसको वो 2 सीटें मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये टोटल 12 का एक इलेक्टेड मेंबर्स का बंच बनता है और इनके साथ 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो कि CBC के, जो कैंट बोर्ड के अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं। एक वीटो पावर होती है 25वां, जो कि कैंट बोर्ड प्रेसिडेंट होता है, जो कि ब्रिगेडियर होता है हाजिर सर्विस। ठीक है, ये एक सिस्टम बनता है कैंट बोर्ड का इस तरह से। ये एक कैटेगरी कैंट की बात कर रहा हूँ। इसमें जो दूसरी कैटेगरीज हैं, बी कैटेगरीज हैं, जिसमें 3 या 5 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, वो अलग है। क्योंकि हम CBC से लड़ रहे हैं और वो एक कैटेगरी कैंट है, तो मैं ज़्यादा उसी के बारे में आपसे बात करूँगा। अच्छा, ये जो कैटेगराइजेशन की गई है इसके ऊपर कोई खास वजह? पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। अच्छा, कौन सा कैंट कितना बड़ा है। अच्छा, इसके ऊपर तो बात करते हैं। कैंट बोर्ड के इंतखाबात के बारे में खुद जो आवाम है उसको भी नहीं पता। लास्ट ईयर भी हमने देखा, लास्ट ईयर इनफैक्ट लास्ट टाइम जब इलेक्शंस हुए, तवील मुद्दत के बाद ये इलेक्शंस हुए और इसके बाद हमने देखा कि जो टर्न आउट था 18 साल के तवील इलेक्शंस के बाद वो काफी ज्यादा मायूस कुन था। बहुत से वार्ड्स में जो इलेक्शंस हुए वो चंद 100 वोट्स के ऊपर ही इख्तिताम पे हो गए। क्या वजह हुई सर कि लास्ट ईयर वो इलेक्शंस उस तरीके से हुए नहीं, जिसका खमियाजा ये हुआ कि अवाम की सही नुमाइंदगी
وہاں پہ اس وقت پہنچی نہیں, اور جو پہنچی اس نے اس طریقے سے شاید ڈیلیور نہیں کیا. لاسٹ ایئر کی بارشوں میں جو کچھ صورتحال تھی, گزشتہ 3 سال میں جو کچھ وہاں پہ ہوتا رہا, آج پاکستان کا سب سے مہنگا ترین علاقہ ایک ایسی کیفیت کا منظر پیش کرتا ہے جہاں پہ لگتا ہے کہ کوئی پلاننگ نام کی چیز نہیں ہے. نہ پینے کا صاف پانی ہے, نہ کمرشل ریسیڈنشل کی کوئی تمیز ہے, نہ ہی انڈسٹریل زون کی کوئی تمیز ہے. کسی قسم کی کوئی تمیز معذرت کے ساتھ نظر نہیں آتی. یہاں پہ جو سیوریجز, جو ڈرینیج سسٹم اپلائی کیا گیا, جو سسٹمز لگائے گئے, معذرت کے ساتھ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی پلاننگ نہیں موجود, کوئی آرکیٹیکچر موجود نہیں, کوئی ٹاؤن پلاننگ نہیں موجود, اور عوام کے لیے کوئی سہولیات نہیں ہے. کیا وجہ ہو رہی ہے کہ 18 سال کے بعد یہ الیکشنز ہوئے تھے اور اس میں یہ کچھ ہوا؟ دیکھیے, جو 5 سال پہلے الیکشنز ہوئے تھے, ایک چیز میں یہاں واضح کرتا جاؤں کہ کینٹ بورڈ سسٹم جو بھی لوکل باڈی سسٹم ہوتا ہے وہ وہی ہے, 4 سال کا ہوتا ہے. 4 سال بعد یہاں پہ الیکشن ہونے لازمی ہوتے ہیں, جو کہ نہیں کرائے جاتے. کیا وجہ ہے یہ ہم الیکشن کمیشن سے پوچھی جائے, ہم تو اس کو نہیں بتا سکتے. لاسٹ ٹائم جو 5 سال پہلے الیکشن ہوئے تھے, یہ بھی 1 سال ڈیلے الیکشن ہو رہا ہے. 4 سال پہلے ہونا چاہیے تھا لیکن 1 سال اور کھنچ گیا. چلیں اس بار تو مارجن دے دیتے نا کووڈ کا, ہر کوئی مارجن لے رہا کووڈ کا, یہ بھی اگر لے دیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کووڈ کی وجہ سے ڈیلے ہو گئے. تو وہ جو 18 سال بعد, تقریباً لگ بھگ 17-18 سال بعد جو الیکشن ہوئے تھے, اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. جو کینٹ بورڈ ممبر سلیکٹ ہوئے, کوئی 400 ووٹ لے کے الیکٹ ہو گیا, کوئی 500 لے کے الیکٹ ہو گیا, کوئی 700, کوئی 800, اسی طرح سے لوگ. اور ایک وارڈ میں عام طور پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اپروکسیمیٹلی اس وقت جو ابھی انہوں نے کیے ہیں وارڈ جس طرح سے ڈیوائڈ کیے ہیں, تو 20 سے 22 ہزار پاپولیشن کا ایک وارڈ ہے. تو کیا یہ تمیز نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں پہ 20 سے 22 ہزار لوگ ہیں اور وہاں پہ 40% سے بھی کم ریشو ہو, کم ٹرن آؤٹ ہو, اس الیکشن کو وہیں پہ نل اینڈ وائڈ ہو جانا ہے؟ 40% تو آپ نے بہت زیادہ بتا دیا. جو ابھی تک جو ہمارے پاس رپورٹس ہیں وہ تو 25-30% بھی ٹرن آؤٹ کی نہیں ہے. جس طرح سے جو پچھلے انتخابات تھے 5 سال پہلے, اس کا ٹرن آؤٹ ہارڈلی 10 سے 15% تھا. اور یہی صورتحال. محیط صاحب, آپ سمجھتے ہیں ٹرن آؤٹ کی آپ بات کریں, اتنے کم ٹرن آؤٹ سے زیادہ تو لوگ احتجاجی تحریکوں میں آ جاتے ہیں. لاسٹ ایئر جب بھی احتجاج ہوا, جہاں بھی ڈی ایچ اے میں, سی بی سی میں جو ایشوز ہوئے, لوگوں نے اس سے بڑی تعداد میں آ کے احتجاج کیا. کیا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا لوگوں کو جان بوجھ کے انویئر رکھا جاتا ہے کہ وہ اس طرف دیکھیں ہی نہ, کیونکہ کم مارجن ہوں گے, کم لوگ باہر نکلیں گے تو آسانی سے الیکٹیبلز اس طرح سے آگے آ جائیں گے؟ دیکھیے, ابھی تک جو دیکھا جا رہا ہے, سب سے پہلے جو ووٹر لسٹوں کی مینیپولیشن ہے, حال اس طرح جو ہم نے دیکھا ابھی تک ووٹر لسٹوں میں کہ ایک ہی گھرانے کے 2 ووٹ کسی وارڈ میں ہیں, 2 ووٹ کسی وارڈ میں ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ ایریا سے باہر یعنی کرنگی اور دوسرے علاقوں میں ایک ہی گھر کے ووٹ چلے گئے. کیوں گئے؟ سیم ایڈریس ہے, ایڈریس وہی ہے اور ووٹ وہاں نہیں آ رہا. دوسرا, ایک گھرانہ نمبر ہوتا ہے آپ کا, ایک آپ کا جو نمبر ہے جو کہ آپ کا سیریل نمبر کے ساتھ ایک گھرانہ نمبر ہوتا ہے. ہم نے فزیکلی یہ چیز نے دیکھی اور یہ میں ہم پروو کر سکتے ہیں کہ ایک ہی گھرانے کے اگر 4 ممبر ہیں, اس میں سے 3 تو گھرانے کے ہیں, 2 کوئی اور ہیں جن کو وہ گھرانے والے جانتے بھی نہیں ہیں. ایڈریسز ڈفرینٹ ہیں لیکن وہ اس گھرانے کے ساتھ آ رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن کا کیا کرائٹیریا ہے ووٹ ٹرانسفر کرنے کا. سنگل ایڈریس کی بات کرتے ہیں, میرے پاس ایویڈنس موجود ہے, میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں کہ سنگل ایڈریس ڈیفنس کا سنس مینی ایئرس ہے. ٹھیک ہے, کئی ڈیکیڈ سے وہ لوگ یہاں رہ رہے ہیں, ان کے ووٹ طارق روڈ پہ آ رہے ہیں. تو ہمیں جو سب سے بڑی اس وقت جو چیز نظر آئی ہے ووٹر لسٹوں میں مینیپولیشن کی, میسو مینیپولیشن ہے ووٹر لسٹوں میں. اور ایک بات جو ہماری سمجھ میں نہیں ہے کہ چلیں ہم تو آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں, ہمارے پاس اتنی ٹیمز نہیں ہوتی, ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے الیکشن میں لگانے کے لیے, لیکن جو ہماری جو بڑی پارٹیز ہیں جو کہ اس وقت الیکشن میں اتری ہوئی ہیں, انہوں نے اس ووٹر لسٹوں پہ کوئی آبجیکشن نہیں ریز کیا. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا جان بوجھ کے دانستہ طور پہ اس ووٹر لسٹ میں مینیپولیشن کی جا رہی ہے؟ تو مینیپولیشن بالکل کی جا رہی ہے تاکہ اب آپ جب ووٹ ڈالنے نکلیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن کس طرف ہے. 8300 پہ آپ ڈال کے چیک کرتے ہیں. اب ایک گھر کے 4 لوگ ہیں, ان کے چاروں کے مختلف پولنگ اسٹیشنز آ رہے ہیں, مختلف علاقے آ رہے ہیں. کچھ لوگوں کے تو ووٹ ہی ڈیفنس میں نہیں آ رہے, تو وہ کہے گا یار میں کیوں جاؤں ووٹ ڈالنے کے, اب ایک کو یہاں لے کے جاؤں ایک کو وہاں لے کے جاؤں, وہ گھر ہی بیٹھ جائے گا. یہ ایک طرح سے ایک سائنس یوز کی گئی ہے ووٹرز کو روکنے کے لیے تاکہ وہ کم سے کم ووٹ ڈالیں. لیکن محیط صاحب, اس بات کا آخر کس کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ ووٹر لسٹ میں اگر لوگوں کی جو اندراج کیا گیا ہے وہ جان بوجھ کے سپلٹ کیا گیا, کیا اس سے کوئی بینیفٹ حاصل ہو سکتا ہے کسی؟ سر یقیناً ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو شامل کیا گیا ہے. اگر کچھ کو نکالا گیا تو کچھ کو ڈالا بھی گیا ہے نا. اگر میرے پاس ایڈریسز آ رہے ہیں جو کہ ایریا کے ہے ہی نہیں لیکن وہ ووٹر لسٹوں میں موجود ہیں,
اگر کرائٹیریا یہ آئی گیس آپ پری پول ریگنگ کا اشارہ بالکل یہ پری پول ریگنگ ہے, ہم تو اس کو پری پول ریگنگ کہتے ہیں. تو یہ ووٹر لسٹوں کا اختیار آ کر کس کے پاس ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن کے پاس ہوتا ہے. تو الیکشن کمیشن تو سر با اختیار ہے, وہ تو کسی کے ماتحت نہیں ہے. سر اب یہ الیکشن کمیشن سے سوال کیا جائے, میں تو اگر ووٹر لسٹیں سامنے رکھوں اور ان کو الیکشن کمیشن سے پوچھوں کہ پہلے آپ کا کرائٹیریا کیا ہے ووٹ ٹرانسفر کا, مجھے تو یہ سمجھائیں. لیکن اتنی بڑی بات ہو رہی ہے محیط صاحب, اور اس وقت کوئی بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی اس کے اوپر احتجاج نہیں کر رہی. ہم نے کسی کوئی بڑا احتجاج مجھے ایٹ لیسٹ میری نظر سے نہیں گزرا. کیا وجہ ہے کہ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے الیکشن میں جانے سے پہلے کہ کیوں کسی پارٹی نے اس پہ آبجیکشن ریز نہیں کیا؟ کیا کوئی پری ایڈجسٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں پارٹیوں کے ساتھ؟ کیا کسی کو فیور دیا جا رہا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے اس وقت. اب ہم جب الیکشن میں اترتے ہیں, کیمپین میں جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں بے دریغ پیسے کا استعمال سیاسی پارٹیوں کی طرف سے ہو رہا ہے. الیکشن کمیشن نے جو ضابطہ اخلاق دیا, یعنی کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ دیا, اس میں الیکشن کا جو بجٹ, کیمپین کا جو بجٹ ہے, وہ کتنا تعین کیا گیا ہے؟ 2 لاکھ روپے ایک کینڈیڈیٹ کا. 2 لاکھ روپے ایک کینڈیڈیٹ کا پر ڈے کا یا اوور آل کیمپین؟ نہیں جی, اوور آل کیمپین. سر کیا بات کریں, ایسے ایونٹس تو ایک دن میں 5-5 7-7 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ جو بلکہ کھانے میں ہو جاتا ہے آج کل. تو سر جو جس طرح کے آپ پوسٹرز اور بینر لگے ہوئے سیاسی پارٹیوں کو دیکھ رہے ہیں اور جو اس طرح کا پیسے کا بے دریغ استعمال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اس سے آپ کو لگ رہا ہے کہ 2 لاکھ روپے. اور سی بی سی کینٹ بورڈ کلفٹن ایک بینر لگانے کا, ایک اسٹیمر لگانے کا بھی ٹیکس چارج کرتی ہے. وہ بھی پیسہ کتنا دیا گیا ہے پارٹیوں کی طرف سے, اس پہ سوالیہ نشان تو بہت سارے ہیں. تو یہ تو ایزیلی ٹریسیبل ہے نا, کیونکہ جو یہ بینرز لگائے جا رہے ہیں, جو یہ پوسٹرز آویزہ کیے جا رہے ہیں, اس کی تو باقاعدہ ایک انوائس ہوگی, ایک چالان ہوگا کنٹرول بورڈ کے اندر, اسی سے تعین ہو جاتا ہے کہ کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے. بالکل ہو جاتا ہے. تو یہ تو نمبرز ہیں, یہ تو کراس چیک نہیں کیے جا سکتے. میں نے آپ سے کہا نا, جب آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ضابطہ اخلاق میں لکھا ہوا ہے کہ کینٹ بورڈ کے الیکشن یا کسی بھی الیکشن میں جس ایریا میں ہو رہا ہو وہاں کا ایم این اے ایم پی اے وہاں نہیں جا سکتا. سر یہ تو آپ کینٹ بورڈ کی انتظامیہ کے اوپر بھی سوال اٹھ جائے گا اس سے. دیکھیں میں تو سوال اٹھا رہا ہوں, میں تو یہاں بیٹھا ہوں سوال اٹھانے کے لیے. ہمارے پاس سب کے پاس ایویڈنس موجود ہیں. آپ نے کتنے نظر آ رہے ہیں لگائے؟ سر میرے تو کتنے پوسٹرز لگے؟ میرے خیال سے پوسٹر ابھی تک 50-60 ہزار روپے کی پرنٹنگ کاسٹ آئی ہے میری, جو ٹوٹل آئی ہے ابھی تک 50-60, اور اس کی باقاعدہ انوائسز ہوتی ہیں؟ بالکل انوائسز ہوتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ یہ جو الیکشن کا جو خرچہ ہوتا ہے, اس میں صرف یہ پرنٹنگ کا تو ایکسپینس نہیں ہوتا, آپ بھی سمجھتے ہیں. دعوتیں کی جاتی ہیں, کارنر میٹنگز کی جاتی ہیں, اور ایک ایک کارنر میٹنگ کے اوپر ٹھیک ٹھاک پیسہ لگایا جا رہا ہے. اس وقت نظر بھی آ رہا ہے یہ تمام تر جو پیسہ لگایا جا رہا ہے, اس کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ پارٹیز کے پاس فنڈز ہیں, لوگوں سے فنڈز لیتے ہیں, وہ اس کو فنڈ ہمارے پاس تو نہیں ہے, ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جو کارنر میٹنگز ہوتی ہیں چھوٹی, کسی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لی, وہ بھی جو کارنر میٹنگ دے رہا ہوتا ہے وہی پلا دیتا ہے. باقی جو پارٹی, اس طرح سے بات وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کارنر میٹنگ ہے یہ وہاں کے محلے والوں نے ارینج کی ہے, کہہ تو سکتے ہیں وہ لوگ, لیکن یہ کہ ظاہری بات ہے اس کو ہم بجٹ میں نہیں لا سکتے. کارنر میٹنگز کو ہم اس بجٹ میں نہیں لا سکتے. بجٹ میں جو لاتے ہیں پرنٹنگ کاسٹ ہے, ہاں جو سی بی سی پہ جو اسٹیمرز لگ رہے ہیں, جو کینٹ بورڈ میں اسٹیمرز لگ رہے ہیں, ان کا جو ٹیکس دیا جا رہا ہے وہ بجٹ. جو ریلیز نکالی جا رہی ہیں, بڑے بڑے لوگ شایان شان قسم کے بڑے بڑے ایونٹس کر رہے ہیں, یہ تمام تر چیزیں اس میں نہیں آ رہی. اب یہ بجٹ میں اس لیے اب اس کو بہت بڑی پرنٹنگ کاسٹ بالکل لگتی ہے. پرنٹنگ کاسٹ تو آتی ہے. پرنٹنگ کاسٹ میں اب ریلیز اگر میرے دوست یار گاڑیاں لے کے آ رہے ہیں تو وہ میری کاسٹ تو نہیں ہے نا, صحیح, اس کو ہم کاسٹ میں بجٹ میں نہیں لاتے. لیکن محیط صاحب سوال تو یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک کنٹرول بورڈ کے الیکشنز کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ مختصر سے چھوٹے سے الیکشنز ہیں, کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنا پیسہ لگانے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی. صرف یہ مجھے آپ سے 2 منٹ کا وقت چاہیے, بریک کا ٹائم ہو رہا ہے. بریک کے بعد میں محیط صاحب سے یہ سوال واپس دہراؤں گا کیونکہ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, اس کا جواب اگر بیچ میں روک دے تو مزہ نہیں آئے گا. چھوٹا سا وقفہ لیتے, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کریں کنٹرول بورڈ کے الیکشنز کے بارے میں, اور اس میں اس وقت جو ذکر ہو رہا ہے بڑی زبردست بات ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے جو واضح کردہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے مطابق تو جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس 2 لاکھ روپے ہی ہیں مختص کیے گئے ہیں کہ اسی پیسے کے اندر انہیں تمام تر اپنے الیکشن کیمپین کی پرنٹنگ کے اخراجات پورے کرنے. لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ ذرا الگ نظر آتی ہے. تصویر کا رخ اگر پلٹ کے دیکھیں تو کچھ اور نظر آتا ہے. محیط صاحب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ جب کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہیں جس کا بہت دائرہ اختیار بہت محدود ہے,
اس پہ اتنا پیسہ لگانے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز کو صرف الیکشن جیتنا ہوتا ہے. انہوں نے اگر الیکشن ہاریں گے تو یہ ان کی ہار ہوتی ہے. ہم لوگ جو آزاد امیدوار ہوتے ہیں ہمارے لیے الیکشن میں اترنا شاید عوام کی خدمت ہو, لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز جب الیکشن میں اترتی ہیں تو ان کا مقصد, معذرت کے ساتھ, یہ عوام کی خدمت سے زیادہ انویسٹمنٹ پلان زیادہ محسوس ہو رہا ہے. دیکھیے ایک اب جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آزاد امیدوار ہیں نہ ان کے پاس اتنا بجٹ ہوتا ہے, نہ وہ اتنی بڑی بڑی دعوتیں کرتے ہیں, نہ ان کی بڑے بڑے اسٹیمرز لگے ہوتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی بڑے بڑے بینرز لگے ہوتے ہیں. وہ چھوٹا موٹا اپنا, کیونکہ اندر جا کے کوئی کمانا تو نہیں ہے, نہ پیسہ تو نہ تنخواہ ہے نہ کچھ. انویسٹمنٹ کس چیز پہ؟ پارٹیز کیوں لگا رہی ہیں پیسہ؟ انہوں نے اپنی جیت کو ثابت کرنا ہے. انہوں نے اپنی, اگر وہ نہیں جیتیں گی تو ان کا سروائیول نہیں ہے, وہ تو مارکیٹ میں اس کے اگلے الیکشن پہ اس کا افیکٹ جائے گا. انہوں نے یہاں پیسہ ہر حال میں لگانا ہے. یہی پیسہ آج سے پچھلے سال بارشیں ہوئی تھیں, ایک سال پہلے جو ڈیفنس ڈوبا تھا, لوگوں کے گھروں میں پانی ہفتوں کھڑا رہا ہے, اس پانی کو نکالنے کے لیے 30-35 ہزار روپے کا پمپ نہیں لگایا جا سکتا تھا. اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز اس وقت کام کرتی, لوگوں کے گھروں میں جاتی, ان کی مدد کرتی, ان کے گھروں سے پانی نکالتی, تو میرے خیال سے آج ان کو یہ اس طرح سے ووٹوں کے لیے اتنا پیسہ لگانا نہیں پڑ رہا ہوتا. سر آپ کنٹونمنٹ بورڈ کی بات کریں, آپ کلفٹن ڈیفنس کی بات کر لیتے ہیں, تو وہاں پہ بہت ایک تاثر یہ کہ شاید ایک لیڈ طبقہ رہتا ہے, لیکن وہاں پہ 35-40% سلم ایریا بھی ہے, کچی آبادی بھی ہے. کیا یہ پیسہ وہاں لگا دیا جاتا تو وہاں کے لوگوں کی زندگیاں نہیں تبدیل ہو جاتی؟ بالکل لگایا جاتا. اگر وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے لیے پراپر یہ پیسہ لگتا تو وہاں بہت زیادہ فرق پڑتا. ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ چلیں اگر یہ ڈی ایچ ایم ہی ایٹ لیسٹ ان بارشوں میں کچھ کام کر لیتے, لوگوں کی مدد کر دیتے. لوگ, میرے پاس کالز آئی ہیں لوگوں کی کہ ہمارے بزرگ پھنسے ہوئے ہیں گھروں میں, ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے, ہمارے پاس وہ گاڑیاں نہیں ہیں جو 3 فٹ پانی میں چل کے ان کو ریسکیو کر سکیں. تو اس وقت یہ پارٹیاں کہاں سے؟ شہباز شریف صاحب سے لانگ بوٹ سے منگوا لیتے. سر اب ہم تو لانگ بوٹ اپنے ہی پہن سکتے ہیں, اگر وہ بھی کہیں سے لے کے اگر ہمیں مل جائیں. جتنا ہم کر سکے ایز اے انڈیپینڈنٹ, ہماری جو کیپیسٹی تھی الحمدللہ ہم نے کیا, اس کی گواہی لوگ دیں گے, ہم نہیں دے سکتے. لیکن اس وقت اس سینیریو میں یہ تمام پارٹیز کہاں تھیں؟ میں کسی ایک پارٹی پہ نہیں کہہ رہا, تمام پارٹیز اگر نکل کے جتنا یہ آج کینٹ بورڈ الیکشن کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں, جس طرح سے نکلے ہوئے, اگر ایک سال پہلے ان بارشوں میں سارے مل کے نکلے ہوتے, لوگوں کو مسائل ہی نہیں ہوتے, ان کے مسائل اگلے دن ریزالو ہو جاتے. سر ساری پارٹیاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں تھی. کوئی پانی کے اندر ڈوب کے ڈبکی مار کے اپنے والٹ ڈھونڈ رہا تھا, کوئی اپنی گھڑیاں تلاش کر رہا تھا, کوئی اپنی چابی تلاش کر رہا تھا, کوئی اپنا گھر ہی تلاش کر رہا تھا, کیونکہ پانی اتنا شدت سے کھڑا تھا. لیکن سوال ابھی وہیں پہ, کیا کوئی تو وجہ ہوگی کہ اس الیکشن کے اوپر اتنا پیسہ لگا؟ کوئی تو اٹریکشن ہوگی سوائے اس کے کہ پارٹی کو اپنی سروائیول کرنی ہے. ایز اے کینڈیڈیٹ, ایز اے پرسنل, کوئی ایک انسان جب پیسہ لگا رہا ہوتا ہے تو اس کی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے, ایک اس کا ریٹ آف ریٹرن بھی ہوتا ہے. کوئی تو سورس ہوگی کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات سے ان کو شاید یہ امید ہو کہ وہ پیسے کی ریکوری. بار مجھ سے یہ سوال کر کے شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کینٹ بورڈ کا بجٹ کتنا ہے. چلیں آپ بتا دیں کینٹ بورڈ کا بجٹ کتنا ہے. لگ بھگ جو میری نالج میں ہے کوئی 6 سے 7 ارب کا بجٹ ہے کینٹ بورڈ کا, جو کہ میرے خیال سے ہم میں سے کسی کو بھی لگتا ہوا نظر نہیں آتا. اگر اور کینٹ بورڈ کا جو بجٹ آپ کہہ رہے ہیں 6 سے 7 ارب روپے ہے, یہ کس طریقے سے کلیکٹ ہو رہا ہے؟ ریونیو ہے جو ہم ٹیکس دیتے ہیں, ہمارا ہی پیسہ ہے. ان دی اینڈ یہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اسپیشل مراد تو نہیں آ رہی, کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے مراد نہیں. ٹیکس بھی پورا نہیں لگتا ہوگا, اس کا بھی کوئی پورشن آ رہا ہوتا ہوگا. جو ٹیکس ریونیو ہم دیتے ہیں, پراپرٹی ٹیکس یا جس مد میں بھی ہم لوگ ٹیکس دیتے ہیں, جو ریزیڈنس ٹیکس دیتے ہیں یا کمرشل بلڈنگز ہیں یا جو ہورڈنگز ہیں, بورڈز ہیں, جس قسم کا بھی جو ٹیکس سی بی سی کلیکٹ کرتی ہے, اس کی بیسس پہ یہ سالانہ بجٹ بنتا ہے. اور یہ پیسہ ان کے پاس پہلے موجود ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اس طرح سے جیسے آپ کا جو لوکل باڈیز کا اور حساب کتاب ہے, وہ تو بیچارے بجٹ دے دیتے ہیں, پیسے بعد میں کلیکٹ کرتے ہیں. ان کے پاس ایڈوانس میں یہ پیسہ موجود ہوتا ہے جس پہ یہ بجٹ بناتے ہیں. جو ریونیو ان کے پاس آ چکا ہوتا ہے, کلیکٹ ہو چکا ہوتا ہے, اس پہ یہ بجٹ بنتا ہے. تو یہ پیسہ ان کے پاس پڑا ہوا ہے, اس پہ ان کو بجٹ بنا کے کام کروانا ہوتا ہے. 6 سے 7 ارب روپے بنتا ہے. بالکل 6 سے 7 ارب روپے بنتا ہے. اور یہ کتنے وارڈز میں ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے؟ 10 وارڈ, جس میں سے 2 وارڈز الگ بھی تو ہیں آپ نے جو کہا. نہیں, وہ 2 تو الیکٹڈ ممبرز کے ساتھ ان کے ریزرو سیٹس ہیں, کیونکہ نارملی ان کو بھی ان کا اس کا شیئر جاتا ہوگا اس وارڈ میں. اس میں دیکھیے وارڈ میں کسی کینٹ بورڈ ممبر کو ایز سچ میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ کوئی فنڈز ملتے ہیں. وہ پی سی 1 بناتا ہے, بتاتا ہے کہ میرے علاقے کے یہ مسائل ہیں, پھر کینٹ بورڈ ہی اس پہ فیصلہ کرتا ہے. راؤٹ تو اسی کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے نا. بالکل جی, راؤٹ تو اسی کے تھرو ہوتا ہے. اس نے پروجیکشنز پلاننگز کون دے رہا ہوتا ہے اس کی جو انیشیٹ کرتا ہے وہ کینٹ بورڈ ممبر کرتا ہے, پھر وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس جاتا ہے, پھر وہاں سے سی او کے پاس جاتا ہے. سوال ہے تو اگر آپ 6 سے 7 ارب روپے بجٹ کی بات کر رہے ہیں, اگین یہ جو 6 سے 7 ارب روپے جو بجٹ کی بات جہاں ہو رہی ہے, وہ منصفانہ طور پہ تو تقسیم نہیں ہوتا ہوگا, وہ ایز پر ریشو ہوگا, کوئی نہ کوئی اس کے اوپر میتھمیٹکس ہوگی,
کوئی فارمولا ہوگا جس کے تحت یہ پیسے کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہوگی, کیا اس کا کوئی فارمولا ہے؟ میرے خیال سے بہت ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں پتا, لیکن جو ایریا زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے میرے حساب سے اس کو زیادہ شیئر ملنا چاہیے یا ملتا ہوگا, کیونکہ جو کالونیز ہیں وہاں سے شیئر کم آتا ہے, وہاں سے ریونیو کلیکشن کم ہے ایز کمپیئر ٹو ڈی ایچ اے, جو کہ اسپیسیفکلی ڈی ایچ اے کا ایریا ہے جہاں پہ ایلیٹس رہتی ہیں ساری. اس ایریا سے جو ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہے, اور اس کا امپلیمنٹیشن میرے حساب سے کینٹ بورڈ وہاں پہ زیادہ کرتا ہوگا ایز کمپیئر ٹو کالونیز, کیونکہ کالونیز کا ہم نے حال دیکھا ہی ہے بیچارے, ان کا کافی. تو اس کا مطلب یہ ہوا, عام آسان لفظوں میں اگر میں سمجھوں تو ایک وارڈ کے اوپر تقریباً 2.25 ارب روپے آ جاتا ہوگا, سب 75 سے 80 کروڑ پہ آ جاتے ہیں لگ بھگ. اگر ان کے اپنے ایکسپینسز ہیں جو کہ وہ اگر سیلریز ہیں جو ان کے اپنے, کروڑوں روپے میں تو نہیں ہوتی ہوں گی نا, آپ تو خود کہہ رہے ہیں آپ لوگ بغیر سیلری کے کام کرتے ہیں یا تو کم تنخواہ کے اوپر کام کرتے ہیں. کینٹ بورڈ ممبرس کی سیلری نہیں ہوتی, لیکن جو ان کا سٹاف ہے جو کام کر رہا ہے. کتنی ہوگی سیلری سر سال کی, کتنی ہوگی؟ تو ایگزیکٹ فگرز تو میرے پاس 2 کروڑ 5 کروڑ 10 نہیں, زیادہ ہوگی ان کے اپنے. میرے خیال سے تقریباً 1.5 ارب کے ایکسپینسز تو ان کے اپنے ہوں گے سر اوور آل نا. جی, بٹ ان دی اینڈ اس کے چلے میں کہتا ہوں 1 ارب روپے نکال بھی دیا جائے, اس کے باوجود بھی کوئی 50 60 70 کروڑ روپے تو بنتے ہیں پر وارڈ. سر میرے حساب سے زیادہ بنتا ہے کیونکہ کالونیز پہ میں تو محتاط ہو رہا ہوں, تو کہہ رہا ہوں محتاط ہو کے بھی اگر اتنا پیسہ تو بنتا ہے 60-70 کروڑ روپے ایک وارڈ پہ لگنا چاہیے اینولی, کم سے کم لگنا چاہیے. کیا آپ کو لگتا ہوگا؟ دیکھا ایز اے ریسیڈنٹ, میں آپ سے ایز اے کینڈیڈیٹ نہیں پوچھ رہا, میں آپ سے پوچھ رہا ایز اے ریسیڈنٹ آف کنٹونمنٹ بورڈ, آپ کو یہ 60-70 کروڑ روپے لگتا ہوا دکھ رہا ہے؟ یہ میں اس وقت کیونکہ الیکشن میں بتاتے خود کھڑا ہوں تو اس کا آنسر میں نہیں دوں گا, عوام کو دینا ہے. ہمیں تو نظر نہیں آتا, ہمیں تو بالکل نظر نہیں آتا, ایز اے ریزیڈنٹ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ یہ پیسہ لگتا ہے. اگر لگتا ہوتا تو 5 سال میں یہ ایریا آج میرے خیال سے اس سے بہت زیادہ بہتر ہوتا جو آج ہے. لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بڑا سوال کا جواب آ چکا ہے محیط صاحب کی جانب سے کہ یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں اس میں ابھی سے قواعد و ضوابط کی جس طریقے سے دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, جس طریقے سے اس میں مینیپولیشن کی خبریں اس وقت نظر آ رہی ہیں, ووٹر لسٹ ہو دوسرے معاملات ہوں, ابھی سے یہاں پہ پری پول ریگنگ کی شکایات موصول ہو رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ بجٹ, شاید یہ بجٹ ہے جو کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو انٹائس کیا ہوا ہے, ان لوگوں کو انگیج کیا ہوا ہے جو اس پوری ایکٹیویٹی میں حصے دار ہیں. لیکن یہ بجٹ کہاں جاتا ہے؟ عوام کو اگر یہ بجٹ نہ لگے تو ان دی اینڈ یہ بجٹ کہیں تو جا رہا ہوگا, کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر یہ بجٹ پوری طریقے سے کنزیوم ہوا نظر آتا ہے. سڑکوں کی حالت دیکھیں, انفراسٹرکچر فیسلٹیز کے بارے میں بات کریں, دوسرے معاملات کو دیکھیں تو یہ بجٹ ویسا لگتا نہیں ہے. گمان تو یہی ہے کہ لگتا ہوگا, لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ بجٹ اسی طریقے سے عوام کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. یہ بڑا سوال ہے عوام کے لیے بھی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے کیونکہ کچھ اور معاملات ہیں, بہت سی باتیں ہیں جو اس وقت کینٹ بورڈ کے حوالے سے کرنی ضروری ہیں, کیونکہ اگر یہ معاملات آج صحیح نہ ہوئے تو اگلے 4 سال بعد نہ جانے کس کو موقع ملے ان سارے سوالات کے بارے میں جاننے کا, عوام کو کیسا موقع ملے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں. ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات کا, اور جس طریقے سے لوکل باڈیز الیکشنز ہوتے ہیں, کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات ہوتے ہیں, وہاں پہ عوام کے لیے بہت کچھ امید ہوتی ہے کہ شاید اب ان کے مسائل ان کی گھروں کی دہلیز پہ حل ہو جائیں. لیکن فی الحال جو صورتحال ہے کہ بارش کے بادل برسنے والے ہیں, اور کہیں نہ کہیں امکان یہ بھی ہے کہ یہ بارشوں کا پانی ان کے گھروں کی دہلیز تک پہنچ جائے, لیکن مسائل کا حل ہوتا ہوا مشکل ہی نظر آتا ہے. پاکستان کے بڑے علاقوں کی بات کریں تو کنٹونمنٹ بورڈ کے علاقہ آتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں یہاں پہ مسائل کا ایک بڑا جم غفیر نظر آتا ہے. مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے, وافر مقدار میں فنڈز ہیں, بجٹ ہے, لیکن یہاں پہ کام اگر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو کوئی تو وجہ ہوگی جس کے پیچھے ابھی بھی بہت کچھ پوشیدہ ہے, جس کی آڑ میں ابھی بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن عوام کو وہ کچھ مل نہیں پا رہا. عوام آج بھی بڑی حد تک منتظر ہے کہ کیا ان کی قسمت بدلے گی, کیا آنے والے الیکشنز ان کے معاملات کو بہتر کریں گے یا نہیں. الیکشنز کا دن بڑا اہم ہوتا ہے. آج سے پہلے تو یہی ہوتا رہا کہ الیکشن جب ہوتے ہیں, الیکشن کے پہلے سے دھاندلی کا شور ہو جاتا ہے, دھاندلی کی الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں, پری پول ریگنگ کی شکایت موصول ہو جاتی ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے الیکشن ڈے.
الیکشن ڈے کے حوالے سے بھی کچھ معاملات ہیں جو غور طلب ہیں, جس کے اوپر ابھی بھی شاید عوام کے کچھ تحفظات ہیں. سر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. محیط صاحب, الیکشن ڈے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے, کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے اور کسی بھی اس حلقے کی عوام کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ڈو یو تھنک الیکشن ڈے کو بھی مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ الیکشن ڈے کی مینجمنٹ دیکھیے, ہم نے ووٹر نکالنا ہے. ووٹر اگر نکلے گا, ووٹ ڈالنے جائے گا تو سر لیکن معذرت کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں ووٹر نکالنا ہے, اس وقت جو موجودہ ووٹر لسٹ ہے نا, اس سے مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ووٹر نکلے گا. ایک گھر کے 5 افراد ہیں, 2 کا ووٹ ایک جگہ پہ, 2 کا ووٹ 24 کلومیٹر دور, تو وہ کس طریقے سے ووٹ دینے جائیں گے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہیں نہ کہیں کچھ کمپرومائز ہو جائے گا. مینیپولیشن تو نظر آ رہی ہے, یہ تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ مینیپولیشن کی گئی ہے, ووٹر کو ریزسٹنس کریٹ کی گئی ہے تاکہ وہ ووٹ کم سے کم جا کے ڈالے. اب اس کو میں نے آپ سے جس طرح سے عرض کیا کہ پچھلے بھی جو الیکشن ہوئے تھے ان میں جو ووٹ ڈلے تھے, وہ جو ہمارے جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں, کچھ 450, کوئی 500, کوئی 600, کوئی 700 ووٹ لے کے جیت گیا. اب 600-700 تو ایک میرے خیال سے ولیمے کی دعوت میں لوگ زیادہ آ جاتے ہیں اس سے زیادہ. تو اگر اس کا مطلب ہے کہ ٹرن آؤٹ نہیں آتا ہو اور کووڈ کے SOPs اس کے باوجود بھی زیادہ آ جاتے ہیں. مطلب ہم اگر دیکھیں, آپ نے جو ٹرن آؤٹ رکھا ہوا ہے, ٹرن آؤٹ جو آ رہا ہے, جب تک لوگ الیکشن ڈے پہ نکل کے ووٹ نہیں ڈالیں گے, دیکھیے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ جو پارٹیز آئی ہوئی ہیں یہ وہی پارٹیز ہیں جن کے اپنے MNAs, اپنے MPAs, اپنے پریزیڈنٹ, اپنے گورنر سب یہیں سے ہم نے الیکٹ کر کے بھیجے تھے. اس کے باوجود یہاں کے مسائل حل نہیں ہوئے, اور آج یہ بے دریغ پیسے کا استعمال کر رہے ہیں صرف اور صرف الیکشن جیتنے کے لیے. کیا الیکشن جیت کے یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے؟ کیا یہ چھوٹا سا کینٹ بورڈ کا الیکشن ہی اتنا ضروری ہے کہ جس کے جیتنے کے لیے ہر طرح کا عمل کیا جا رہا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ مینیپولیشن جو ہو رہی ہے وہ بھی ان کی ایما پہ ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن کا رول کیا ہے؟ RO کا رول کیا ہے؟ RO کا رول, پہلی بات تو یہ ہے کہ RO ہے کون, آپ بتا دیں. ٹھیک ہے, کینٹ بورڈ جو CEO ہے وہی RO ہے. کینٹ بورڈ کا CEO, موجودہ CEO, جی موجودہ CEO جو ہے وہی RO بھی ہے. کون صاحب ہے وہ؟ CEO جو کینٹ بورڈ کے ہیں اس وقت, وہ نام ان کا میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, لیکن وہی اس وقت RO ہیں. 2 ہیں, ایک ڈپٹی CEO ہیں اور ایک CEO ہیں, جو اس وقت الیکشن کمیشن نے ان کو RO یہاں کے CBC کا لگایا. لیکن محیط صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ کینٹ بورڈ کا اپنا ہی CEO یا CO جو بھی آپ کہتے ہیں, CEO جو ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر کہہ لیتے ہیں, وہی اس پورے الیکشن کو مانیٹر کرے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی تو اس کی بھی آتی ہوگی. سر 12 تاریخ کو الیکشن ہے, جو ہمارے پاس شیڈیول آیا ہوا ہے اس میں RO جو ہمیں رزلٹ دے گا سائن کر کے وہ 15 تاریخ کو دے گا. 3 دن بعد؟ 3 دن بعد, بالکل. 700 ووٹ گننے میں 3 دن لگیں گے؟ سر یہ الیکشن کمیشن سے سوال اٹھائیں, میں تو نہیں کہہ سکتا. میں تو آپ کو جو میرے پاس شیڈیول جو ہے اس کے مطابق بتا رہا ہوں. تو اب تو تیزی سے رزلٹ آنا چاہیے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 تاریخ کو الیکشن ہوگا, اور عام طور پہ تو الیکشن سے کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا, یہ تو میڈیا کے اوپر ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, ورنہ 5 بجے سے پہلے نتائج کا اعلان ہونا شروع ہو جاتا تھا. آپ کہہ رہے ہیں جو ریزلٹس اناؤنس ہوں گے آفیشیلی وہ 3 دن بعد ہوں گے. جی, جو اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے سر؟ یہ تو بڑا ٹیکنیکل معاملہ آپ نے بتا دیا. میرے پاس جو شیڈیول آیا میں نے اس پہ آپ کو بتایا, معاملات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن سے پوچھیں کہ 3 دن ان کو کیوں لگیں گے RO کو. ان آفیشیل اناؤنسمنٹس جو ہو جاتے ہیں وہ شام تک میرے خیال سے ہو جانی چاہیے. اب آپ جو ٹرن آؤٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اگر 30% ٹرن آؤٹ بھی جاتا ہے, ایک وارڈ میں 20-22 ہزار ووٹر ہے, 6,000 ووٹ پڑے گا. 5 میرا جو وارڈ ہے اس میں 5 پولنگ اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں. آپ کس وارڈ سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا وارڈ 3 ہے جی, CBC وارڈ 3. اس میں 5 پولنگ اسٹیشنز ہیں. اب 5 پولنگ اسٹیشنز ہیں, ایک اوور آل اگر ایک پولنگ اسٹیشن پہ دیکھا جائے تو 1,500-2,000 سے زیادہ ووٹ, اس سے زیادہ نہیں پڑے گا جو ایکسپیکٹیشن. 1,500 ووٹ کاؤنٹ کرنے میں اس کی پوری ڈاکومنٹیشن تیار کرنے میں 3 دن کا عرصہ کیوں لگے گا؟ 3 گھنٹے بھی نہیں لگتے. تو سر یہ تو ایک سوالیہ نشان. آپ لوگ کو, آپ نے کبھی سوچا کہ 3 دن کا جو وقت لگے گا, اس 3 دن میں تو پوری سرکاریں بدل جاتی ہیں سر. سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ دیکھیں, میں پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. RO کا رول اس میں کتنا امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے سر؟ RO بادشاہ ہے میرے حساب سے تو. اگر دیکھا جائے RO کے پاس اختیارات ہیں مینیپولیشن کے, ہر چیز کرنے کے. مطلب اس نے ابھی, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جس طرح سے ابھی جو ان کے جو ہمیں الیکشن کمیشن نے جو اپنے بائی لاز دیے تھے اس کی وائلیشن ہمیں صاف نظر آ رہی ہے. ہر کسی کو پتہ ہے, سوشل میڈیا پہ چلی ہوئی ہیں تصویریں, جو سٹیمرز لگے ہیں, جو بینرز لگے ہیں وہ سائزز سے بڑے ہیں,
اور اس کے علاوہ MNAs MPs جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ تصویریں آ رہی ہیں کہ کارنر میٹنگس میں بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں, ڈور ٹو ڈور میں جا رہے ہیں. تو یہ اس پہ کوئی ایکشن RO کا اب تک کیوں نہیں آیا؟ کہ RO انتظار کمپلینٹس فائل ہو چکی ہوں گی یا کتنوں پہ ایکشن ہو چکا ہوگا, کچھ آئیڈیا ہے؟ ابھی میرے خیال سے کچھ کمپلینٹس اب جا کے فائل ہونا شروع ہوئی ہیں. پچھلے 10-12 دن سے کیمپین چل رہی ہے, لیکن اب جا کے لوگوں نے, کچھ جماعتوں نے شاید اپنی جو ہیں وہ کمپلینٹس ڈالنی شروع کی ہیں, تو اس پہ شاید کچھ تھوڑا بہت ریئیکشن آیا ہے کینٹ بورڈ کے RO کی طرف. بٹ ڈونٹ یو تھنک اٹ ول بی ٹو لیٹ کہ اب اگر ایٹ دا اینڈ بہت زیادہ اس میں طویل ہو جاتا ہے معاملہ تو پھر ایکشن لیا جائے, تب تک تو معاملہ ہاتھ سے نکل چکے ہوں گے؟ سر اب 8-10 دن رہ گئے الیکشن میں, ابھی اگر کوئی ایکشن لینا شروع کیا بھی جائے گا تو اس کو بھی 5-6 دن مزید لگیں گے, تو اب تک کیمپین تو پوری ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں جو کیمپین کا لاسٹ ڈے کب ہے؟ کیمپین 24 گھنٹے پہلے تقریباً میرے خیال سے 48 آورس پہلے ختم ہو جاتی ہے. 10 تاریخ تک کیمپین ختم ہو جائے گی. اچھا, یہ کیمپین ختم ہو جائے گی, الیکشن ڈے پہ آپ کہہ رہے ہیں جو ووٹ ہیں ووٹ وہ پڑ جائیں گے. ان دی اینڈ 3 دن کا وقت ہے اس میں کہ رزلٹ اناؤنس کیا جائے گا. اس 3 دن بعد ڈو یو تھنک جو ریزلٹس آئیں گے آپ تسلیم کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ سر اب یہ only if it's not favorable تو آپ بھی مان جائیں گے؟ سر فیوریبل ہو یا نہ ہو, ہمیں اگر ہمارے سامنے گنتی کر کے اور ہمیں ایگزیکٹ رزلٹ دے دیا جائے گا, ہمیں پتہ ہوگا, جو ہمارے لوگ جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے کتنے ووٹ. اگر میں نے کئی الیکشن کروائے ہیں, میں خود جو ہے الیکشن کے اندر بیٹھا ہوں, جو کیا کہلاتے ہیں اس کو پولنگ ایجنٹ وغیرہ میں بنا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ اندر کس طرح سے کیا ہو رہا ہوتا ہے. اگر میرے سامنے کوئی چیز خراب ہوگی تو مجھے نظر آ جائے گی کہ خراب ہو رہی ہے, صحیح ہوگی تو مجھے نظر آ جائے گی کہ صحیح ہوئی ہے. اس میں کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا, آپ آرام سے اندر بیٹھتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے اب جو پری پول ریگنگ ہو گئی ہے, جس کو ہم پری پول ریگنگ میں ہم ووٹر لسٹیں کہتے ہیں, ووٹر لسٹوں میں جو گوسٹ ووٹس آ گئے ہیں, جو ووٹ نکال دیے گئے ہیں, اس کو تو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ اس پہ کسی نے آبجیکشن ہی نہیں ریز کیا. چلیں یہ معاملہ تو الگ ہے, بارشیں ہونے والی ہیں. میں نے اپنے کل کے پروگرام میں بھی عوام سے بات کہی تھی کہ بارشیں کینٹ بورڈ کے انتخابات کی تقدیر بدل سکتی ہیں. اس بار اگر بارشیں پڑ جاتی ہیں, ابھی وقت باقی ہے 10-12 دن کا جو وقت باقی ہے, اس میں اگر کراچی میں بارشیں پڑ جاتی ہیں اور اچھی بارشیں پڑ جاتی ہیں, ڈو یو تھنک کہ کینٹ بورڈ کے الیکشن میں اس کے اوپر بڑا امپیکٹ آ سکتا ہے؟ دیکھیے بارشوں کا ہونا یا نہ ہونا, اگر اس وقت تو چونکہ سارے ہی ماشاءاللہ سے الیکشن کے لیے اترے میں, تو ابھی تو یہ جو بڑی بڑی ہماری پارٹیز ہیں وہ کہیں سے بھی اپنا ورکر لا کے کھڑا کر دیں گی, جھاڑو بھی لگا دیں گی, پوچھا بھی لگا دیں گی, کیونکہ الیکشن سر پہ ہے. اگر ہم لاسٹ ایئر سے کمپیریزن کرتے ہیں تو لاسٹ ایئر ان میں سے کوئی ایک بھی شخص نظر بھی نہیں آیا, اور اگر اس سال وہ آتا ہے تو وہ تو ایک الیکشن کیمپین کا حصہ ہوگا. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنی بارش ہوگی کہ جو کہ بہت زیادہ لوگوں کو ڈیمیج کرے. اتنی کوئی رین ایکسپیکٹ نہیں ہے. تو اتنا سسٹم انہوں نے امپروو کیا ہے کینٹ بورڈ نے کہ چھوٹی موٹی بارش تو یہ ویسے ہی اس کو. اچھا چلیں ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ یہاں پہ جو کینٹ بورڈ کے جو مسائل ہیں اس وقت, ڈو یو تھنک کہ اف دس الیکشن ہیپنز بڑے اسموتھلی چلتے ہیں, کیا یہ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو مجھے بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ ان مسائل کے اوپر کسی نے پراپر ورکنگ بھی کی ہو, کوئی پراپر لے آؤٹ بھی تیار کیا ہو کہ یہ مسائل ہے اور اس کو اس طریقے سے حل کرنا ہے. ڈو یو تھنک یہ مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اگلے 4 سالوں میں؟ سر سارا کام ایڈ ہاک پہ ہے, سسٹم ڈیولپمنٹ کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک جو ہمیں نظر آیا. جو کچھ ساری چیزیں ایڈ ہاک پہ ہیں. آپ جو سسٹم دیکھیے, ہر چیز کو سیدھا کرنے کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے. اگر واٹر ڈسٹریبیوشن کا ایشو ہے, آپ نے ٹینکر چلا دیا, ٹینکر واٹرز آن ویل تو دنیا کا موسٹ ایکسپینسو ریسورس ہے پانی پہنچانے کا. آپ کو لائنوں میں پانی دینا ہے, پانی جو آپ کے پاس موجود ہے اس کی ڈسٹریبیوشن آپ نے پراپر کرنی ہے. لائنوں میں ہوا آ رہی ہے نا, کافی ہے وہ بس. اب بات یہ ہے کہ ٹینکر ہمارا ہی ٹیکس کا پانی ہمیں ہی دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے. 500 تھا اب 750 ہو گیا, اس پہ کوئی آبجیکشن ریز نہیں کرتا, کوئی اس پہ آواز نہیں اٹھاتا. ایک پانی کا ٹیکس میں آلریڈی پے کر رہا ہوں, میں ٹیکس پیئر ہوں, میں پانی کا ٹیکس دے چکا ہوں. وہ جو براؤزر ہے اس کو کہا جاتا ہے ہارڈ شپ براؤزر. ہارڈ شپ براؤزر وہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت کے تحت کسی کو پہنچایا جائے. صحیح. ریگولر انٹرول سے اس سے پانی آپ کو نہیں ملتا, اور وہ بھی پیمنٹ کے بعد. اور اس واٹر کوالٹی کس طریقے سے ہوتی ہے؟ کوالٹی لائن واٹر ہے, جو کہ آپ کا لائن واٹر آ رہا ہے وہی پانی ہمیں ٹینکرز کے تھرو دیا جا رہا ہے. صحیح. لیکن یہ کہ اس کی لیکن آپ کو تعجب نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا سمندر ساتھ موجود ہے اور ہمیں آج بھی پانی کی قلت کا سامنا ہے؟ آج کورنگی کے بیشتر علاقوں کی بات کریں, دوسرے علاقوں کی بات کریں تو مہینوں سے وہاں پانی نہیں پہنچا ہوا. ڈی ایچ اے کی تو میں بات ہی نہیں کرتا کیونکہ وہاں تو پانی شاید لوگوں نے لائن میں آتا بہت کم ہی دیکھا ہوگا, شاید لوگوں نے اپنی زندگیاں گزار دی لیکن ڈی ایچ اے کی لائنوں میں پانی نہ پہنچ سکا.
یہ کیا مسئلہ ہے سر؟ اتنا بڑا سمندر ہے, اس کو یوٹیلائز کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس سے پانی لے کے ڈی سیلینیشن پلانٹ سے کیوں نہیں پروسیس کیا جاتا؟ سر ڈی سیلینیشن پلانٹ سالٹ توڑ سکتا ہے پانی سے, گٹر کو صاف نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں آپ نے سمندر کو گٹر بنا دیا ہے. سنس لاسٹ مینی ڈیکیز آپ انٹریٹڈ, زیرو ٹریٹڈ واٹر سمندر میں پھینک رہے ہیں. لیکن کیوں ہو رہا ہے سر؟ یہ کون پھینک رہا ہے پانی؟ یہ تو دیکھیں ہماری حکومت نے کیا 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 نہیں کیا, یہ تو کراچی کے پاس ایک رال سا سمندر ہی ہے جہاں پہ عوام تفریح کے لیے چلی جاتی ہے, سستی تفریح وہاں پہ مہیا ہو جاتی ہے. آج اس سمندر کا بھی حال یہ کر دیا ہے کہ وہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا انسان. تو سر اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کون اس کا تعین کرے گا؟ سر اگر پورے کراچی کی بات کریں تو کراچی سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہے جس کو بس کاٹا نہیں جا رہا, انڈے کھائے جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ آپ نے جو بات کہی لیکن سچ کہی. خیر, پروگرام کا اینڈ کرنے سے پہلے یہ بات ضرور دہراتا چلوں کہ جہاں پہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے بڑے سارے انیشیٹیوز لیے ہیں, وہاں پہ اس وقت کراچی کا سمندر بڑی بری اور بدتر حالت میں نظر آتا ہے. اگر اس تمام تر صورتحال کو اگر نظر میں رکھتے ہوئے کراچی کے سمندر کو ہی کم سے کم اپنی اصل حالت میں بحال کر دیا جائے تو کراچی کے کم سے کم بہت بڑے عوام کے لیے ایک بڑا سکھ کا سانس ہوگا. رہی بات کنٹونمنٹ بورڈ انتخابات کی, تو یہاں پہ جس طریقے سے موئز صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, ابھی سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں, ابھی سے یہ تشویش ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس وقت الیکشن کا جو معاملہ ہے کہیں نہ کہیں خراب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پری پول ریگنگ کی شکایت موصول ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے شاید الیکشن کمیشن کا جو رول ہے اس کے اوپر بھی کچھ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس وقت جہاں پہ عوام کے لیے مشکل صورتحال یہ ہے کہ عوام بڑی امیدوں کے ساتھ لوکل باڈیز الیکشن میں اپنا حصہ ڈالتی ہے, اور 2018 میں جو عام انتخابات ہوئے اس کے بعد عوام میں جو مایوسی ہے, اگر یہ انتخابات بھی اسی طریقے سے ہوئے, اسی طرز پہ ہوئے, تو یقینی ہوگا کہ پاکستان میں جو عوام ہے اس کو مایوسی کا مزید سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جو ایلوکیشن آف فنڈ ہے, جو فنڈز کے معاملات ہیں, جو عوام کی ٹیکس کا پیسہ ہے, اگر اسی کو صحیح طور پہ یوٹیلائز کیا جائے تو یہ بات یقینی ہے کہ پاکستان میں خاص طور پہ کنٹونمنٹ بورڈ کی اگر بات کر لیں تو وہاں کے لوگوں کی تقدیر بدل سکتی ہے, وہاں سے گزرنے والوں کے لیے ایک بڑی راحت اور ریلیف مل سکتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے میرٹ کے اوپر, یہ ہو سکتا ہے ایک بہتر سسٹم کے اوپر. یہ سسٹم کیسے رائج ہوں گے؟ جب انتخابات سسٹمز کے تحت کیے جائیں گے, جب انتخابات میں یقینی بنایا جائے گا کہ میرٹ اور ٹرانسپیرنسی انشور کی جا رہی ہے. لیکن یہاں جو صورتحال ہے اس میں ٹرانسپیرنسی معذرت کے ساتھ دکھائی نہیں دیتی. الیکشن کا دن بڑا اہم ہونے جا رہا ہے, 12 تاریخ کو الیکشنز ہیں, اور الیکشن میں میں اس جو کنٹونمنٹ بورڈ میں موجود عوام ہے اس سے خاص طور پہ التجا کروں گا کہ اپنے گھروں سے نکلیں, ووٹ ڈالیں, جس کینڈیڈیٹ کو پسند کرتے ہیں ووٹ ڈالیں, اپنا ووٹ ضائع نہ ہونے دیں, کیونکہ جہاں آپ اپنا ووٹ ضائع کرتے ہیں, جہاں آپ اپنی آواز نہیں اٹھاتے, وہاں کہیں نہ کہیں آپ اس بات کا حق کھو دیتے ہیں کہ اس کینڈیڈیٹ کے اوپر, اس الیکٹیبل کے اوپر تنقید کریں اور اس سے سوال پوچھیں. آپ کا حق ہے, آپ ووٹ ڈالیں, اس کے بعد سوال کرنا بھی آپ کا حق بنتا ہے. محیط صاحب آخری ایک میسج میں دینا چاہوں گا لوگوں کو. کینٹ بورڈ کلفٹن یہ وہ علاقہ ہے جو گیم چینجر ہے. 2013 میں یہاں کے ووٹرز نے پروف کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بدل سکتے ہیں چیزوں کو. 2013 میں اس پارٹی کو ہرایا جس کا سلوگن ہی ڈوری بوری اور گولی تھا. دیکھیے آج اگر یہ لوگ نکلیں اور نکل کے ان الیکٹڈ ممبرز کو, ان لوگوں کو الیکٹ کریں جو ان کو, جن کی کوئی پاسٹ ریکارڈز ہیں, جو کام کرتے رہے ہیں لوگوں کا, ڈھونڈیں. دیکھیے 20,000 ووٹر ہے, کوئی بڑا, آپ 20,000 لوگ مل کے ایک بندہ الیکٹ کر سکتے ہیں, ڈھونڈ سکتے ہیں ایسا بندہ کہ جو ان کے درمیان رہا ہوا ہو, جو کم سے کم 2,500 لوگوں کو ڈیلیور کر چکا ہو. اگر کسی ناکارہ نااہل آدمی کے اوپر بھی اگر پریشر ڈال دینا تو وہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن یہاں عوام کی بھی غلطی ہے کہ وہ پریشر نہیں بلڈ کرتے, وہ سوال نہیں پوچھتے, اور ان دی اینڈ یہ اربوں روپے کا بجٹ, آپ کے ٹیکس کا پیسہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے جس سے وہ اپنی زندگیاں تو بہتر بنا لیتے ہیں, لیکن عوام کی زندگیاں اس سے کسی بھی طور پہ بہتر نہیں ہو پاتی. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ منیر محمد کو اجازت دیجیے, اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.